मीशा, देखो तो दूल्हे का हैंडसम दोस्त कब से तुम्हें घूर रहा है। दोस्त की बात पर मीशा ने सामने देखा तो सांस रुक गई। सामने ही इसका बिजनेसमैन मनकू जवार शाह दूल्हे के साथ बैठा इसे खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। मीशा घर में मिलाद का झूठ बोलकर आई थी और यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर गले में दुपट्टा डाले डांस कर रही थी। इससे पहले कि वो भागती, जवार शाह ने करीब आकर मुस्कुराते हुए इसका दुपट्टा खोलकर इसके सर पर ओढ़ा दिया। मिसिस जवार शाह, ज़्यादा डांस मत करो, थक जाओगी, क्योंकि घर जाके तुम्हें थकने के और भी मौके मिलने वाले हैं। इसकी बात पर मीशा का दिल ज़ोर से धड़का और फिर वेडिंग हॉल, जहाँ चारों तरफ जर्क बर्क लिबास में मलबूस मेहमानों की चहल पहल थी। छत से लटकते हुए कीमती क्रिस्टल फानूसों की सहर अंगेज रोशनी पूरे हॉल को मुनव्वर कर रही थी। स्टेज पर फूलों की दिलकश सजावट के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम पर धुनें बज रही थी, जिसने माहौल में एक अजीब सा जोश और रंग भर दिया था। हाल का माहौल खुशियों, कहकहों और म्यूजिक के शोर से गूंज रहा था। लेकिन इस तमाम हंगामे और रौनक के मरकज़ में मीशा थी, जो इस वक्त दुनिया माफिया से बेखबर अपने दोस्तों के साथ स्टेज के एक कोने पर रक्स कर रही थी। इसने गहरे सुर्ख और सुनहरे काम का ज़बरदस्त लहंगा पहन रखा था। नाजुक कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ छन छन कर रही थीं और गले में लापरवाही से डाला गया दुपट्टा इसके तेज़ झटकों के साथ हवा में लहरा रहा था। इसके चेहरे पर एक खिलखिलाती बेफिक्र मुस्कुराहट थी। मीशा, ज़रा दाईं तरफ तो देखो। इसकी सबसे करीब खड़ी दोस्त सानिया ने नाचते नाचते अचानक मीशा का बाजू दबाकर इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। सानिया की आवाज़ में एक मसूर कुन सरगोशी और शरारत थी। क्या है सानिया, डांस का तसलसल मत तोड़ो, आगे वाला स्टेप बहुत अहम है। मीशा ने पलकों को झपकाते हुए घूम कर एक और चक्कर लिया और बेनियाजी से कहा। सानिया ने ज़बरदस्ती इसे थामा और इसके कान के करीब झुककर मुस्कुराते हुए बोली, अरे डांस छोड़ो यार, ज़रा दूल्हे की साइड पर तो देखो। दूल्हे का वो हैंडसम रोबदार दोस्त कब से तुम्हें यूं घूर रहा है, जैसे बिल्कुल निगल ही जाएगा। कसम से क्या लुक्स हैं बंदे के, लेकिन नज़रें ज़रा अजीब सी हैं। हैंडसम दोस्त? मीशा के लबों पर एक मगरूर और शरारती मुस्कुराहट उभरी। सानिया, तुम भी ना, बस कोई भी अच्छा लड़का दिख जाए तो तुम्हारी सीटियाँ बजने लगती हैं। छोड़ो, मुझे डांस करने दो। अरे मैं सच कह रही हूँ, एक बार देखो तो सही, वो तुम्हें टिकटिकी बांध कर देख रहा है, जैसे अभी आकर पकड़ लेगा। सानिया ने जोर देकर कहा। सानिया की बार बार की जिद पर मीशा ने हंसते हुए अपना रुख मोड़ा। अच्छा बाबा, देखती हूँ कौन है वो शाहकार। मीशा ने नहायत बेपरवाही से मुस्कुराते हुए सामने स्टेज पर बैठे दूल्हे के साथ वाले सोफे की तरफ निगाहें उठाईं, लेकिन अगले ही सेकंड इसके खूबसूरत चेहरे से तमाम रंग उड़ गए। लबों पर मचलती मुस्कुराहट वहीं जम गई और हलक में सांस जैसे अटक कर रह गई। सामने सोफे पर कोई आम शख्स नहीं बैठा था। वहाँ डार्क नेवी ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस सीधा तनकर बैठा जवार शाह मौजूद था। वही जवार शाह जो न सिर्फ इस शहर का सबसे बाअसर और ताकतवर बिजनेस टाइकॉन था, बल्कि मीशा का कानूनन मनकूब भी था। जवार की गहरी स्याह और तेज़ आंखें सीधी मीशा के चेहरे पर गड़ी हुई थीं। इसके चेहरे के तासुरात इतने सर्द और खौफनाक थे कि मीशा की रीढ़ की हड्डी में एक बर्फानी लहर दौड़ गई। मीशा का दिल जैसे सीने से निकलकर हलक में आ गया। इसके जहन में धमाके होने लगे। जवार शाह यहाँ इस शादी में, लेकिन वो तो इस्लामाबाद में बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे। मीशा ने अपने कांपते हुए हाथों से गले में लटकते हुए दुपट्टे को छुआ। वो इस वक्त शादी के हॉल में 20 नामहरम मर्दों के सामने तेज़ म्यूज़िक पर डांस कर रही थी और इसका शौहर इसे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। मीशा, क्या हुआ, तुम इतनी जर्द क्यों पड़ गई हो? सानिया ने इसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर तशवीश से पूछा। सानिया, मुझे जाना है। मीशा की आवाज़ हलक से बमुश्किल निकली। इसकी टांगें कांप रही थीं। क्या? लेकिन अभी तो दुल्हन की एंट्री भी नहीं हुई। मुझे अभी और इसी वक्त निकलना है सानिया, प्लीज़, मीशा ने बदहवासी में कहा और पीछे मुड़कर स्टेज की सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश की। इसकी वाहिद सोच यही थी कि वो किसी तरह जवार शाह की नज़रों से ओझल हो जाए और हॉल से बाहर निकलकर गायब हो जाए। लेकिन वो अभी स्टेज से उतरकर बमुश्किल 2 कदम ही चली थी कि सामने से जवार शाह चला आ रहा था। जवार शाह का कद 6 फुट से ऊपर था और इसके चेहरे पर छाई हुई सफाकी किसी के लिए भी खौफ का बायस बन सकती थी। वो मीशा के बिल्कुल सामने आकर रुका। इसका पूरा वजूद गुस्से और ज़ब्त की शिद्दत से तप रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसके चेहरे पर एक अजीब सर्द और जहरीली मुस्कुराहट उभरी। मीशा ने खौफ से अपनी आंखें झुका ली। इसका जिस्म किसी पत्ते की तरह कांप रहा था और वो जवार के गजबनाक वजूद की गरमाइश को अपने इतने करीब महसूस कर सकती थी, कबल इसके कि मीशा एक लफ्ज़ भी बोल पाती।
یا پیچھے ہٹتی، زوار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے نہایت آہستگی کے ساتھ میشا کے گلے میں پڑا ہوا دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میشا نے ڈر کے مارے سسکتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ زوار شاید سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لے جائے گا، لیکن زوار شاہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے نہایت سلیقے اور نفاست سے اس کا دوپٹہ کھولا اور پھر آہستہ سے اسے میشا کے کھلے بالوں اور سر پر اڑا دیا۔ اس نے دوپٹے کے دونوں کونوں کو میشا کے شانے پر اس طرح سیٹ کیا کہ اس کا جسم اور سر مکمل طور پر ڈھک گیا۔ اس کی یہ حرکت بظاہر ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے تحفظ اور پیار لگ سکتی تھی، لیکن جو لمس میشا نے اپنی گردن پر محسوس کیا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور آگ سے زیادہ جلا دینے والا تھا۔ دوپٹہ سر پر اڑانے کے بعد زوار شاہ تھوڑا سا آگے جھکا۔ زوار کی سانسوں کی گرمائش میشا کے کان کی لو کو چھو رہی تھی۔ اس نے میشا کے کان میں سرگوشی کی۔ مسز زوار شاہ، زیادہ ڈانس مت کرو، تھک جاؤ گی، کیونکہ گھر جا کے تمہیں تھکنے کے اور بھی مواقع ملنے والے ہیں۔ اس کے الفاظ کی ایک ایک چوٹ میشا کی روح تک کو ہلا گئی۔ میشا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو چکا تھا اور لفظ جیسے اس کی زبان پر جم گئے تھے۔ وہ صرف زوار کو دیکھتی رہ گئی، لیکن زوار شاہ نے ایک لمحہ بھی مزید ضائع نہیں کیا۔ وہ بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے جھٹکے سے مڑا اور اپنے سوٹ کے بٹن کو درست کرتا ہوا اس رعب دار چال کے ساتھ ہال کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ آنے والا وقت میشا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ ہال میں میوزک اب بھی بج رہا تھا، روشنی اب بھی چمک رہی تھی، لیکن میشا کے لیے ہر چیز تاریک ہو چکی تھی۔ وہ اسٹیج کے پاس سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، جبکہ اس کے سر پر موجود دوپٹہ اب اس کے گناہوں اور خوف کا سایہ بن چکا تھا۔ 6 ماہ قبل کمرے میں قیمتی عود اور صندل کی خوشبو بس رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر چاند کی مدھم روشنی پرشکوہ لان پر بکھری ہوئی تھی۔ حاکم شاہ خاندان کے سربراہ اور شہر کی جانی مانی شخصیت سنگل صوفے پر براجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کا عصا تھا اور چہرے پر عمر رسیدگی کا رعب اور وقار تھا۔ ان کے بالکل سامنے سنگ مرمر کی میز کی دوسری طرف زوار شاہ کھڑا تھا، اپنے مخصوص گہرے سرمئی 3 پیس سوٹ میں ملبوس اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے ہوئے۔ وہ اس وقت بھی کسی غیر معمولی فیصلے کے زیر اثر دکھائی دے رہا تھا۔ زوار، حاکم شاہ نے اپنی بھاری آواز میں خاموشی کو توڑا، تم نے مجھے اتنی رات گئے یہاں بلایا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ زوار نے ایک لمحے کے لیے اپنی سیاہ گہری آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی آواز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، لیکن ایک عزم اور ایک عجیب سا جذبہ تھا جو حاکم شاہ نے اس سے پہلے زوار کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں دادا جان، بات بزنس کی نہیں ہے، زوار نے ٹھہرے ہوئے پختہ لہجے میں کہا، بات میری زندگی کی ہے۔ حاکم شاہ کے ابرو ذرا سے اٹھے۔ انہوں نے اپنے عصا کو فرش پر ٹکاتے ہوئے دلچسپی سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ ذاتی زندگی؟ زوار شاہ، اور ذاتی زندگی کی بات؟ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے، بولو، میں سن رہا ہوں۔ دادا جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، زوار نے بنا کسی تمہید کے سیدھا مدعا پیش کیا۔ حاکم شاہ کے لبوں پر ایک باوقار مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے زوار، ویسے بھی تم 30 کے ہو چکے ہو اور پوری شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا بوجھ اکیلے اٹھا رہے ہو۔ تمہیں ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ کل ہی ملک صاحب کا فون آیا تھا، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے تجویز کر رہے تھے، اور نواب صاحب کی پوتی کا ذکر بھی جاری تھا۔ تم کس خاندان میں؟ مجھے ملک صاحب کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، نہ کسی نواب صاحب کی پوتی سے، زوار نے حاکم شاہ کی بات کاٹتے ہوئے سرد مگر جاندار آواز میں کہا۔ حاکم شاہ مسکرائے۔ تو پھر کون ہے وہ لڑکی جس نے زوار شاہ جیسے سخت گیر اور روکھے انسان کو شیشے میں اتار لیا؟ زوار نے اپنی جیب سے چھوٹا سا والیٹ نکالا، اس میں سے ایک چھوٹی سی تصویر نکالی اور نہایت احتیاط احترام کے ساتھ حاکم شاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ ثریا پھپھو کی بیٹی میشا۔ حاکم شاہ کا مسکراتا ہوا چہرہ یک لخت ساکت ہو گیا۔ انہوں نے حیرت سے تصویر کی طرف دیکھا، پھر زوار کو دیکھا۔ تصویر میں میشا پھولوں کے پاس کھڑی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور آنکھوں میں نادانی اور چنچل پن کا ایک بے باک سمندر تھا۔ میشا؟ حاکم شاہ نے تعجب سے پوچھا۔ زوار، کیا تم ہوش میں ہو؟ میشا ابھی محض 21 سال کی ایک چنچل، نادان اور جذباتی سی لڑکی ہے۔ وہ پڑھ رہی ہے، دنیا داری اور شاہ خاندان کے اصولوں سے بالکل ناواقف ہے، اور تم ایک عالمی بزنس ٹائکون ہو۔ تم دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ایک سنجیدہ، خاموش اور سخت انسان ہو، اور وہ ایک تتلی کی طرح بے فکر۔ یہ جوڑ کیسے نبھے گا؟
زوار نے آگے بڑھ کر وہ تصویر واپس اٹھائی اور اسے اتنی محبت سے دیکھا جیسے کوئی مقدس شے ہو۔ اس کے سخت چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جان، زوار کی آواز دھیمی اور گہری ہو گئی، 3 ماہ قبل جب ہم خالہ کی طرف ولیمے کی تقریب میں گئے تھے، وہاں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنی چچا زاد بہنوں کے ساتھ مل کر بچوں کی طرح قہقہے لگا رہی تھی، پھولوں کی پتیاں ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی بناوٹ تھی، نہ دنیا داری کا کوئی جھوٹا نقاب۔ زوار نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دل کا حال بیان کرنے لگا۔ شاہ ولا کی یہ شاہانہ دیواریں، یہ خاموشی اور میری زندگی کا یہ کاروباری جمود، اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مجھے کسی بزنس وومن یا مغرور ماڈل کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے شاہ ولا کے اس انسان محل میں روشنی اور زندگی چاہیے۔ میشا کی وہ بے ساختہ مسکراہٹ، اس کا چنچل پن میرے دل میں جا بسا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا دادا جان، لیکن آج میں آپ سے میشا کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں اسے اپنی زندگی، اپنا نام اور اپنا تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ حاکم شاہ اپنے پوتے کو حیرت اور شفقت کے ملے جلے جذبات سے دیکھتے رہے۔ زوار شاہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، جو ہمیشہ جذباتی باتوں سے دور رہتا تھا، آج ایک لڑکی کی معصومیت کے سحر میں اس قدر گرفتار تھا کہ اس کی آنکھوں میں التجا اور ضد صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حاکم شاہ نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ اگر شاہ خاندان کے وارث نے اپنا دل ہار ہی دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا؟ میں کل ہی سریا کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا۔ زوار کے لبوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ دادا جان، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ ابھی صرف ہمارا نکاح ہوگا۔ زوار نے ٹھنڈے مزاج سے کہا، میشا ابھی بہت چھوٹی اور نادان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یکایک شاہ ولا کی بندشیں اور ذمہ داریاں اس کی آزاد زندگی پر بوجھ بن جائیں۔ نکاح کے بعد وہ اپنے گھر رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کرے اور میں آہستہ آہستہ اسے اپنا عادی بناؤں گا، اس کا دل جیتوں گا۔ رخصتی 1 یا 2 سال بعد ہوگی۔ جیسا تم مناسب سمجھو زوار، حاکم شاہ نے شانہ ہلا کر اتفاق کیا۔ میشا اپنے بستر پر بیٹھی غصے سے تکیے کو بھینچ رہی تھی۔ پاس ہی اس کی والدہ بیگم سریا کپڑے پریس کر رہی تھیں اور اس کی دوست ثانیہ سامنے کرسی پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ امی، آپ لوگوں نے میرا دم گھوٹ دیا ہے، میشا نے غصے سے روٹتے ہوئے کہا۔ زوار شاہ، اس روکھے اکڑو اور خر مغز انسان سے میرا نکاح؟ آپ کو میں ہی ملی تھی اس کے خاندانی اصولوں کی قربانی دینے کے لیے۔ میشا، تم ہوش میں تو ہو؟ بیگم سریا نے استری سائڈ پر رکھی اور سخت نظروں سے میشا کو دیکھا۔ حاکم شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، شاہ ولا نے ہمیشہ ہماری دیکھ بھال کی ہے، اور زوار کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ پورے ملک کی لڑکیاں اس کے ایک اشارے پر مرنے کو تیار ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے۔ امی، وہ شاہ ولا کا نواب ہوگا، بزنس ٹائکون ہوگا، میرے لیے کچھ نہیں ہے، میشا نے بستر سے اٹھ کر تپ کر کہا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ثانیہ، تم ہی بتاؤ، کیا وہ شخص جس نے مجھے آج تک سیدھے منہ دیکھا بھی نہیں، جو ہر تقریب میں دور کھڑا صرف فون پر باتیں کرتا رہتا ہے، وہ مجھ سے شادی اپنی مرضی سے کرے گا؟ ثانیہ نے چپس کا پیکٹ سائڈ پر رکھا اور بولی، بات تو میشا کی صحیح ہے چچا، ایسا لگتا ہے جیسے برف کا مجسمہ ہو۔ زوار شاہ، تو ایسے لگتا ہے جیسے برف کا مجسمہ ہو۔ اتنی اکڑ! یقیناً دادا نے ان پر کوئی خاندانی دباؤ ڈالا ہوگا کہ خاندان کی لڑکی سے شادی کرو، اور انہوں نے مجبوراً ہاں کر دی ہوگی۔ بالکل، میشا نے تالی بجا کر ثانیہ کی بات کی تائید کی۔ زوار شاہ نے محض اپنے دادا کا حکم بجا لانے کے لیے اس نکاح پر رضامندی دی ہے۔ اس کے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اسے تو میری موجودگی سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس نے نکاح کے فوراً بعد رخصتی سے بھی منع کر دیا تاکہ اسے مجھے شاہ ولا نہ لے جانا پڑے۔ بیگم سریا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میشا، تم بچی ہو، دنیا کی اور مردوں کی ترجیحات کو نہیں سمجھتی۔ ابا جان نے بتایا ہے کہ زوار نے خود… امی پلیز، میشا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مجھے کوئی صفائی نہیں سننی۔ میں اس نکاح کو صرف آپ کی اور نانا جان کی عزت کی خاطر قبول کر رہی ہوں، ورنہ میرے لیے زوار شاہ کی حیثیت ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اپنی دنیا میں مست رہے، میں اپنی دنیا میں، مجھے اس کے اس نام نہاد نکاح سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح والے دن میشا کے گھر کے صحن میں سفید موتی اور گلاب کے پھولوں کی سادہ مگر نفیس سجاوٹ تھی۔ پھولوں کے پردے کے ایک طرف زوار شاہ سفید کاٹن کے کرتا پجامے اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا وقار تھا اور آنکھوں میں ایک اندیکھی خوشی تھی۔ جب مولوی صاحب نے رجسٹر زوار کے سامنے رکھا اور پوچھا، زوار شاہ ولد اسد شاہ، کیا آپ کو میشا بنت فاروق کے ساتھ نکاح قبول ہے؟
زوار نے بغیر کسی وقفے کے گہری اور پرعزم آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے جب سائن کیے تو اس کا دل ایک عجیب سے سکون اور ملکیت کے احساس سے بھر گیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ میشا کی ہر نادانی کو سنبھالے گا، اسے دنیا کی تمام خوشیاں دے گا۔ نکاح کے تحفے کے طور پر زوار نے اپنے ہاتھ سے منتخب کردہ ایک انتہائی نایاب ہیرے کی انگوٹھی اور سرخ گلابوں کا گلدستہ پھولوں کے پردے کے دوسری طرف میشا کے لیے بھجوایا۔ لیکن دوسری طرف میشا رو رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ خود کو ایک مظلوم اور بے بس لڑکی سمجھ رہی تھی جسے ایک بے حس اور سخت دل انسان کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ جب اس کے سامنے انگوٹھی کا باکس لایا گیا تو اس نے اسے دیکھے بغیر سائڈ ٹیبل کی دراز میں دھکیل دیا۔ رکھ دو اسے وہاں، میشا نے سسکتے ہوئے ثانیہ سے کہا تھا۔ یہ انگوٹھی نہیں، اس کی دولت کی نمائش ہے۔ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ شاہ اللہ کا وارث ہے اور مجھے خرید سکتا ہے۔ اس نے محض اپنے دادا کی ضد پوری کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میشا کی یہی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ زوار شاہ کے محتاط مزاج کو اس کی بے حسی اور مجبوری سمجھ بیٹھی۔ وہ اس حقیقت سے سراسر بے خبر رہی کہ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر ملٹی نیشنل کمپنیاں جھکتی تھیں، وہ اس کی ایک مسکراہٹ کا اسیر ہو کر اپنے دادا کے سامنے التجا کر چکا تھا۔ زوار کی خاموش محبت اور اس کی طرف سے دی گئی آزادی کو میشا نے زوار کی لاپرواہی سمجھ لیا۔ اسی بے خبری، نادانی اور ناپختگی نے میشا کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اس کا نکاح محض ایک رسمی رشتہ ہے جس کی زوار کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور اسی کھوکھلے زوم اور بچپنے کے زوم میں 6 ماہ بعد وہ اپنے شوہر کو بتائے بغیر گھر میں میلاد کا جھوٹ بول کر دوستوں کے ساتھ شادی کے حال میں ڈانس کرنے پہنچ گئی تھی، یہ سمجھے بغیر کہ وہ زوار شاہ کے ضبط، اس کی محبت اور اس کے مان کے ساتھ کتنا ہولناک کھیل کھیل رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں بویا گیا زہر اب اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ شادی کی تقریب میں موجود ایک حاسد اور شریر لڑکے شہریار نے میشا کے اسٹیج پر ڈانس کی تمام تر ویڈیوز اپنے موبائل میں محفوظ کر لی تھیں۔ اس نے زوار شاہ کی آمد سے پہلے ہی وہ تمام جھلکیاں جہاں میشا بے فکری سے ڈانس کر رہی تھی چالاکی سے ایڈٹ کیں اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل کر دیں۔ ویڈیو کا کیپشن بھی انتہائی دل دکھانے والا تھا: شاہ خاندان کی ہونے والی بہو کا شادی کی تقریب میں بے باک رقص۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح ہر واٹس ایپ گروپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر پھیل چکی تھی۔ زوار شاہ کی کاروباری اور خاندانی شہرت کی وجہ سے یہ ویڈیو منٹوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی۔ شاہ ٹاور کی 5ویں منزل پر واقع زوار شاہ کی کشادہ شیشے دار دفتر میں معمول کا سکون تھا۔ زوار اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی اہم بزنس فائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پرسنل اسسٹنٹ فرحان انتہائی زرد چہرے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سر، فرحان کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ زوار نے اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا، فرحان، تم جانتے ہو کہ میں میٹنگ کی تیاری کے وقت کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ سر، مجھے معاف کیجیے گا لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ ذرا یہ دیکھیں۔ فرحان نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا فون زوار کے میز پر رکھ دیا۔ زوار نے ابرو سکیڑ کر فون کی اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ اسکرین پر وہی ویڈیو چل رہی تھی۔ میشا سرخ لہنگے میں گلے میں دوپٹہ ڈالے اسٹیج پر بے سود ناچ رہی تھی اور نیچے لوگوں کا ہجوم اسے دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں ویڈیو آگے بڑھتی گئی، زوار شاہ کا رنگ غصے سے سرخ اور پھر کالا پڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں اس قدر پھول گئیں جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ اس کا اپنا مان، اس کا نام اور اس کا وہ غرور جو اس نے میشا پر کیا تھا، سیکنڈوں میں خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے میشا کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا اور آج وہ پورے انٹرنیٹ پر تماشا بنی ہوئی تھی۔ زوار شاہ کی بیوی، اس کے حلق سے خوفناک درندے جیسی گھرراہٹ نکلی۔ اس نے فون اتنی زور سے سامنے شیشے کی دیوار پر مارا کہ فون کے پرچے اڑ گئے۔ تباہ کر دوں گا میں۔ زوار اپنے جذبات سے کنٹرول بالکل کھو بیٹھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی قیمتی میز پر رکھی تمام چیزیں، لیپ ٹاپ، کرسٹل کے فائل ہولڈرز، قلم دان اور ڈیکوریشن پیسز زمین پر پٹک دیے۔ شیشے کے ٹوٹنے کی ہولناک آواز پورے آفس میں گونجی اٹھی۔ اس کا پورا وجود شدید غصے اور ضبط سے کانپ رہا تھا۔ گاڑی نکالو فرحان، زوار نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اتنی سفاکی تھی کہ فرحان الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگا۔ دوسری طرف میشا کے گھر میں قیامت برپا تھی۔ ڈرائنگ روم کا ٹیلی فون مسلسل بج رہا تھا۔ رشتہ داروں، محلے داروں اور واقف کاروں کے فونز کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا جو ہمدردی کے بہانے تانے دے رہے تھے۔ بیگم ثریا صوفے پر بیٹھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔
ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کی تذلیل اور بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ میشا ان کے قدموں میں زمین پہ بیٹھی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ امی امی پلیز میری بات سنیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے، میں تو بس ثانیہ کے ساتھ۔ میشا نے روتے ہوئے اپنی والدہ کے گھٹنے کو چھونے کی کوشش کی۔ بیگم سریا نے جھٹکے سے اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا اور تڑپ کر بولیں، دور ہو جاؤ مجھ سے میشا، خدا کے لیے دور ہو جاؤ۔ تم نے میری تربیت کا یہ صلہ دیا؟ گھر میں میلاد کا جھوٹ بول کر تم وہاں ناچنے چلی گئیں؟ تم نے اپنے باپ کی عزت، اپنے خاندان کی غیرت اور زوار شاہ جیسے انسان کے مان کو ایک پل میں مٹی میں ملا دیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت نادان ہوں امی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا طوفان آ جائے گا۔ میشا اپنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی، اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ایک جھوٹ اور نادانی نے کتنا بڑا ہنگامہ پیدا کر دیا تھا۔ اسی وقت باہر سے گاڑیوں کے بریک کی شدید آواز آئی۔ بیگم سریا کا دل ہول اٹھا۔ چند ہی لمحات میں شاہ خاندان کے سربراہ حاکم شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش اور صدمے کے تاثرات تھے۔ ان کے بالکل پیچھے زوار شاہ داخل ہوا۔ زوار کا حلیہ اس کے اندرونی طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ کوٹ اترا ہوا تھا، سینے کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں اب بھی سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کی نگاہ جیسے ہی زمین پر بیٹھی روتی ہوئی میشا پر پڑی، اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ بیگم سریا نے حاکم شاہ کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ حاکم شاہ صاحب، مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی بیٹی کی اس حرکت پر شرمندہ ہوں، میں آپ کے سامنے مجرم بن کر کھڑی ہوں۔ حاکم شاہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور عصا پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا، سریا بیٹی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وائرل ویڈیو نے ہمارے خاندان کی عزت کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، میڈیا والے سوال پوچھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی کوئی قدم نہ اٹھایا تو بات اور بگڑ جائے گی۔ آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، بیگم سریا نے سسکتے ہوئے کہا۔ حاکم شاہ نے زوار کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولے، حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس گندگی پر فوراً پردہ ڈالیں۔ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آج شام ہی خاموشی سے میشا کی رخصتی کر کے اسے شاہ ولا لے جائیں۔ جب دنیا دیکھے گی کہ وہ زوار شاہ کی عزت بن کر اس کے گھر میں موجود ہے تو یہ باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ میشا نے آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ اس کے دل میں امید کی ایک باریک سی کرن جاگی۔ اسے لگا کہ شاید زوار اسے اس ذلت اور دلدل سے نکال لے گا، شاید وہ اس کا تحفظ کرے گا۔ ہرگز نہیں دادا جان، ایک سرد آواز ڈرائنگ روم کی فضا میں گونجی۔ سب نے چونک کر زوار کی طرف دیکھا۔ میشا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ زوار چند قدم آگے بڑھا، اس کے چہرے کی صفائی دیکھنے والی تھی۔ اس نے اپنے دادا حاکم شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر اس کی نفرت انگیز نگاہیں نیچے بیٹھی میشا پر جم گئیں۔ کس کی رخصتی دادا جان؟ زوار نے انتہائی زہریلے لہجے میں پوچھا۔ اس لڑکی کی جو اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر میلاد کے مقدس نام کا سہارا لے کر غیر مردوں کی محفل میں جا کر ناچتی ہے۔ زوار، ہوش سے کام لو، وہ تمہاری منکوہا ہے، حاکم شاہ نے رعبدار آواز میں ٹوکا۔ منکوہا تھی دادا جان، لیکن اس نے اپنے اس رشتے اور شاہ خاندان کے نام کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی۔ زوار کا غصہ ایک بار پھر حد سے تجاوز کرنے لگا۔ وہ میشا کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں بلا کی حقارت تھی۔ میشا نے خوف سے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا، لیکن زوار کے الفاظ تیر بن کر اس کے جگر میں پیوست ہو رہے تھے۔ زوار نے پورے ڈرائنگ روم میں کھڑے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر فیصلہ سنایا۔ سن لیں سب، جو لڑکی میرے اور میرے خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں کر سکتی، وہ ابھی اس گھر میں آنے کی قابل نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ میشا کے سر پر بم بن کر گرا۔ زوار بیٹا، بیگم سریا نے التجا کی۔ نہیں پھپھو، زوار نے ہاتھ اٹھا کر بیگم سریا کو روک دیا۔ میں کوئی ایسا کٹ پتلی نہیں ہوں جو اپنے نام کے ساتھ لگی عزت کا تماشا بننے دے اور پھر خاموشی سے اسے اپنے گھر میں بٹھا لے۔ اس نے جو گندگی پھیلائی ہے اس کی سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ میں اسے شاہ ولا ہرگز نہیں لے جاؤں گا۔ زوار شاہ نے آخری بار میشا کی طرف دیکھا، ایک ایسی نگاہ جس میں صرف اور صرف نفرت اور ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ باہر اس کی گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور پھر گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ سڑک پر نکل گئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ میشا سسکیاں لیتے ہوئے زمین پر گری۔ اس کے لیے ذلت، رسوائی اور مصیبت کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جس کا نہ کوئی اختتام نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی حل۔ وہ اب دنیا کی نظروں میں بھی مجرم تھی اور زوار شاہ کے دل سے بھی اتر چکی تھی۔
زوار شاہ اگرچہ میشا کی نادانی، جھوٹ اور لاپرواہی پر شدید رنجیدہ اور غضبناک تھا، لیکن اس کی غیرت اور غرور یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس کی بیوی کی عزت کو گلی محلوں اور سوشل میڈیا کی زینت بنائے۔ میشا پر اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنا زوار شاہ اپنا خاندانی اور اخلاقی فرض سمجھتا تھا۔ سائبر سیل کے اعلیٰ ترین اور تجربہ کار اسپیشل انسپکٹر کامران کی میز کے سامنے زوار شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی صفاقی اور آنکھوں کی سرخی بتاتی تھی کہ وہ اس وقت کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ زوار شاہ صاحب، انسپکٹر کامران نے مانیٹر سے نظریں ہٹا کر سنجیدگی سے کہا، ہماری اسپیشل ڈیجیٹل فورینسک ٹیم پچھلے 2 گھنٹے سے اسی کیس پر کام کر رہی ہے۔ ویڈیو جس طریقے سے مختلف پلیٹ فارمز پر ایک ہی وقت میں اپلوڈ کی گئی ہے وہ کسی عام انسان کا کام نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک منظم سازش معلوم ہوتی ہے۔ زوار نے اپنے دونوں ہاتھ انسپکٹر کامران کی میز پر جمائے اور اس کے قریب جھک کر انتہائی سرد اور زہریلے لہجے میں کہا، کامران، مجھے کسی لمبی چوڑی کہانی یا قانونی اصطلاحات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے صرف اس شخص کا نام، اس کا پتہ اور اس کا وجود چاہیے جس نے زوار شاہ کی منکوحہ کا تماشا بنانے کی جرأت کی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر کامران نے زوار کا جلال دیکھا اور اپنے ہیڈ فونز کو درست کرتے ہوئے ٹیکنیکل ٹیم کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیم آئی پی ایڈریس کا فائنل روٹ ٹریس ہوا۔ ایک ینگ سائبر ایکسپرٹ نے تیزی سے کی بورڈ پر کیز دبائیں اور اسکرین پر ایک ڈیجیٹل میپ لائیو ہو گیا۔ جی سر، ایکسپرٹ نے بتایا، ویڈیو سب سے پہلے ایک جعلی انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ٹیلی گرام کے ایک پرائیویٹ چینل سے پوسٹ کی گئی تھی۔ ہم نے پراکسی سرورز کی تہہ کو بائی پاس کر لیا ہے۔ مین آئی پی ایڈریس گلبرگ کے ایک ہائی رائز اپارٹمنٹ کی وائی فائی سے جڑا ہوا ہے۔ سرور ہوسٹ کا اصل نام شہریار احمد ہے۔ شہریار؟ زوار کے ابرو سخت سکڑ گئے۔ اس کے ذہن میں فوراً اس شخص کا خاکہ ابھرا، وہی شہریار جو بزنس سرکلز میں زوار شاہ کی کامیابیوں سے جلتا تھا اور میشا کے دوستوں کے حلقے میں بھی گھسنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس خبیث کی یہ مجال! زوار کے چہرے پر ایک ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے سیکیورٹی چیف کو فوراً کال ملائی۔ کامران، تم اپنی ٹیم تیار کرو، ریڈ میں خود کروں گا، زوار نے اٹل لہجے میں کہا۔ شہریار اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا جس پر وائرل ویڈیو کے ویوز، لائکس اور کمنٹس کی تعداد لاکھوں میں جا رہی تھی۔ وہ اپنی اس گندی کامیابی پر انتہائی خبیثانہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ زوار شاہ، بہت غرور تھا نا تجھے اپنے نام اور اپنی طاقت پر؟ شہریار نے اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اب دیکھ کہ تیری عزت کا تماشا پورے ملک میں کیسے بنتا ہے۔ دیکھتا ہوں اب تو کس منہ سے سوسائٹی میں نکلتا ہے۔ ابھی اس کے الفاظ فضا میں ہی معلق تھے کہ یکایک اپارٹمنٹ کا مین دروازہ اندر کی طرف ٹوٹ کر گرا۔ پولیس کے مسلح اہلکار اور زوار شاہ کے ذاتی سیکیورٹی گارڈز طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ شہریار کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ وہ خوف سے بدحواس ہو کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شہریار چیخا۔ بھیڑ کو چیرتا ہوا زوار شاہ سامنے آیا۔ اس کے بلیک کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں وحشت کا وہ طوفان تھا جسے دیکھ کر شہریار کے حواس باختہ ہو گئے۔ زوار شاہ! شہریار کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ زوار نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہریار کا گریبان اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں جکڑا اور اسے ہوا میں اٹھاتے ہوئے سیدھا سامنے شیشے کے سینٹر ٹیبل پر دے مارا۔ شیشہ زوردار دھماکے کے ساتھ ٹوٹا اور شہریار کی چیخیں کمرے میں گونج اٹھیں۔ زوار! نہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں۔ شہریار نے خون آلود چہرے کے ساتھ ہاتھ جوڑے۔ زوار شاہ اس پر جھکا اور اس کے چہرے پر پہلا مکہ اتنی زور سے مارا کہ شہریار کے ہونٹ پھٹ گئے اور ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ تم نے سوچا تھا؟ زوار کی آواز کسی زخمی شیر کی غراہٹ جیسی تھی۔ اس نے شہریار کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ تم نے سوچا تھا کہ زوار شاہ اگر اپنی بیوی سے ناراض ہے تو دنیا اسے تماشا بنا لے گی؟ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے کی؟ دوسرا مکہ اس کے پیٹ پہ پڑا۔ شہریار دوہرا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ زوار شاہ، رک جاؤ، اسے قانون کے حوالے کرنا ہے۔ انسپکٹر کامران نے آگے بڑھ کر زوار کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن زوار کا غصہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ قانون بعد میں دیکھے گا کامران۔ زوار نے شہریار کو گردن سے دبایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ میشا! زوار شاہ
میری بیوی ہے، اس کا فیصلہ میری عدالت میں طے ہوگا، لیکن تم جیسے کیڑے کو اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی قیمت اپنی ہر ہڈی توڑوا کر چکانی پڑے گی۔ زوار نے اسے آخری بار دیوار کے ساتھ اتنی زور سے پٹکا کہ وہ بے سدھ ہو کر نیچے گر پڑا۔ انسپکٹر کامران نے فوراً اپنے اہلکاروں کو حکم دیا، اسے ہتھکڑی لگاؤ، اس کا لیپ ٹاپ، فون، تمام ہارڈ ڈرائیوز اور سرور ڈیٹا فوراً ضبط کرو۔ سائبر ٹیم کے اہلکاروں نے فوری طور پر تمام الیکٹرانک ڈیوائسز اپنے قبضے میں لے لیں۔ شہریار کو پولیس والے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جبکہ وہ زاروں قطار روتا ہوا معافیا مانگ رہا تھا، لیکن اس کا انجام طے ہو چکا تھا۔ اب وہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت سالوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنے والا تھا۔ رات کے 2 بجے سائبر سیل کے مرکزی سرور روم سے تمام ویب سائٹ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور واٹس ایپ سرورز کو ایمرجنسی لیگل نوٹسز بھیجے جا چکے تھے۔ انسپکٹر کامران نے زوار کی طرف دیکھ کر تصدیق کی۔ زوار صاحب، شہریار کی تمام ڈیوائسز فارمیٹ کر دی گئی ہیں۔ انٹرنیٹ پر موجود تمام وائرل لنکس، ویڈیوز اور بیک اپ فائلز کو آفیشلی اور پرماننٹلی ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اسے دوبارہ اپلوڈ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہمارا الگورتھم اسے سیکنڈوں میں بلاک کر کے اس شخص کو گرفتار کر لے گا۔ آپ کی بیوی کی ناموس اب مکمل طور پر محفوظ ہے۔ شکریہ کامران، زوار نے انتہائی مدھم اور تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ زوار اپنی بلیک ایس یو وی کے بونٹ سے ٹیک لگائے اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے 3 پیس سوٹ کا کوٹ اترا ہوا تھا اور آستینیں اوپر مڑی ہوئی تھیں۔ اس نے آس پاس پھیلی ہوئی شہر کی روشنیوں کو دیکھا، پھر اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے دنیا کا منہ تو بند کر دیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی عزت پر اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑ دیا تھا۔ اس نے انٹرنیٹ کے صفحات سے اس ویڈیو کا نام و نشان بھی مٹا دیا تھا، لیکن اس کے اپنے اندر جو ایک تباہی مچی ہوئی تھی، اسے وہ کیسے مٹاتا؟ اس کے ذہن میں پھر وہی منظر گھوم گیا۔ اسٹیج پر میشا کا بے فکری سے ناچنا، اس کا جھوٹ بولنا اور پھر اس کا رو کر معافی مانگنا۔ میں نے دنیا کے ہر انسان کی زبان کو تالا لگا دیا میشا، زوار نے بارش کے قطرے اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے تلخی سے سرگوشی کی۔ تمہاری طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا، لیکن اس دل کا کیا کروں؟ جس مان اور جس محبت کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے زخمی کیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ زوار کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف کا احساس ابھرا جسے بارش کی بوندوں نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ سائبر سیل کے ذریعے سوشل میڈیا سے ویڈیو ہٹائے جانے اور شہریار کی گرفتاری کے بعد حاکم شاہ اور بیگم ثریا نے باہمی رضامندی سے میشا کی فوری رخصتی کر دی تھی، لیکن یہ کوئی روایتی رخصتی نہیں تھی۔ نہ شہنائیاں بجی تھیں، نہ شادی کا کوئی گیت گایا گیا تھا اور نہ ہی مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ میشا بغیر کسی روایتی ہنگامے کے محض ایک گاڑی میں خاموشی سے شاہ ولا لائی گئی تھی۔ حاکم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن زوار شاہ اس پوری تقریب کے دوران ایک اجنبی کی طرح الگ تھلگ کھڑا رہا تھا۔ رخصتی کو 3 دن بیت چکے تھے اور ان 3 دنوں میں میشا کو جس ہولناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ زوار کا رویہ سرد اور بے تعلق ہو چکا تھا۔ وہ میشا سے لڑتا نہیں تھا، نہ ہی اس پر چیختا چلاتا تھا، بلکہ اس نے ایک ایسا فاصلہ قائم کر لیا تھا جو کسی بھی فاصلے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ صبح میشا کے جاگنے سے پہلے آفس نکل جاتا اور رات گئے تب واپس آتا جب پورا گھر سو چکا ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں قدم تک نہ رکھتا، بلکہ اپنی راتیں اسٹڈی روم میں صوفے پر یا فائلیں دیکھتے ہوئے گزار دیتا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ میشا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سادہ سوٹ میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں اور چہرے پر شدید تھکاوٹ اور ندامت کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ شاہ ولا کے اس عالیشان کمرے میں اکیلی ہی تھی، لیکن یہ اکیلا پن اسے ڈس رہا تھا۔ میشا کا دل شدت ندامت سے نچڑ رہا تھا۔ اس اذیت ناک خاموشی نے اس کے اندر کا سارا غرور اور بچپنا ختم کر دیا تھا۔ وہ اب زوار کی اس دوری کو اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زوار شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے بیڈ روم میں قدم رکھا، یہ سوچ کر کہ میشا سو چکی ہوگی، اور سیدھا اپنی گھڑی اور وائلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ اس نے میشا کی طرف دیکھا تک نہیں، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واپس اسٹڈی روم کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ میشا کی کانپتی ہوئی روحانسی آواز کمرے کی سنسان فضا میں ابھری۔ زوار کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی پشت میشا کی طرف تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز 2 منٹ رک جائیں، میشا نے تڑپ کر کہا اور اپنے قدم تیز کرتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ زوار نے میشا کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا۔
اس کی آواز بالکل سرد تھی۔ مجھے تھکن ہو رہی ہے میشا، اگر کوئی ضرورت کی چیز چاہیے تو ملازمین کو کہہ دو، وہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگا، لیکن میشا نے اپنی تمام تر خودداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں زوار، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ زوار نے آہستہ سے لیکن انتہائی بے تعلقی کے ساتھ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ رات بہت ہو چکی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ زوار کا یہ سرد اور بیگانہ رویہ میشا کے لیے آخری جھٹکا ثابت ہوا۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ایک ہی لمحے میں وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور زار و قطار روتے ہوئے زوار کے سامنے جھک گئی۔ مجھے معاف کر دیں زوار، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میشا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ میں بہت نادان تھی، میں بہت بری ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ایک جھوٹ، میری ایک نادانی آپ کو کتنی تکلیف پہنچائے گی۔ میں تو اس رشتے کو، اس نکاح کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ زوار سکتے کی حالت میں نیچے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میشا اس طرح اس کے قدموں میں گر کر روئے گی۔ میشا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ زوار کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ آئی، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ نہیں زوار، میں نہیں اٹھوں گی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ مجھے مار لیں، مجھے ڈانٹ لیں، مجھے کوئی بھی سزا دے دیں، لیکن یوں خاموش ہو کر مجھے اپنے آپ سے دور مت کریں۔ آپ کی یہ خاموشی مجھے اندر سے مار رہی ہے۔ میشا نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ ندامت اور تڑپ تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے زوار، آپ نے مجھے پسند کیا تھا۔ آپ نے خود ان سے میرا ہاتھ مانگا تھا اور میں بے وقوف یہی سمجھتی رہی کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ میں نے شادی میں جا کر ناچ کر آپ کی عزت کا تماشا بنایا اور آپ نے پھر بھی سائبر سیل جا کر میری ناموس کو بچایا، اپنی عزت پر داغ نہیں لگنے دیا۔ زوار، میں آپ کی مجرم ہوں، میں اپنے رب کی اور اپنے شوہر کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ زوار شاہ کا پورا وجود اس کے التجا خیز الفاظ سے لرز اٹھا۔ اس نے گردن موڑ کر اوپر چھت کی طرف دیکھا تاکہ اپنے آنسوؤں کو گرنے سے روک سکے۔ وہ زوار شاہ تھا جو کبھی دنیا کے سامنے نہیں رویا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں کی سرخی اور ماتھے پر ابھری رگیں بتا رہی تھیں کہ وہ کس قدر ذہنی کرب سے گزر رہا ہے۔ زوار نے میشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز درد سے لبریز تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میشا، تم نے معافی مانگ لی اور میرا زخم بھر گیا؟ میشا نے سسکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ زوار نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور انتہائی تکلیف دہ لہجے میں بولا، مجھے اس بات کی تکلیف نہیں تھی کہ تم نے ڈانس کیا۔ مجھے تکلیف اس بات کی تھی کہ زوار شاہ نے جس لڑکی کو اپنے دل کی ملکہ بنایا، اس نے اپنے شوہر کے مان، اس کے خاندانی نام اور اپنے رشتے کو ایک کھیل سمجھ لیا۔ تم نے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولا، تم نے میری دی ہوئی آزادی کا یہ صلہ دیا۔ زوار، مجھے معاف، میں نے تمہاری عزت بچائی۔ میشا، زوار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں اپنی ناموس کو سڑک پر نیلام نہیں ہونے دے سکتا تھا، لیکن اس دل کا کیا کروں جس مان کو تم نے اس رات 20 لوگوں کے سامنے توڑا تھا۔ اس مان کو جوڑنے میں وقت لگے گا۔ زوار نے آہستہ سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس کی آنکھوں کا کرب اور اس کی آواز میں موجود سچی محبت کا درد میشا کے پورے وجود کو جھنجھوڑ گیا۔ وہ واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میشا بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی، لیکن اس بار اس کے دل میں ایک بات واضح ہو چکی تھی، زوار شاہ سے نفرت نہیں کرتا تھا، وہ اس کی دی ہوئی اذیت سے تڑپ رہا تھا، اور اس زخم کو بھرنا اب صرف اور صرف میشا کی سچی محبت کا امتحان تھا۔ میشا ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے خاموش کھڑی تھی۔ سادہ سفید شفون کے سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر ڈھیلی ڈھالی شال اوڑھے، وہ آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے تازہ نشان چمک رہے تھے۔ رخصتی کے بعد سے اب تک اس نے ہر لمحہ زوار کی خاموش خدمت کی تھی، اس کے غصے اور بے تعلقی کو صبر سے برداشت کیا تھا، اور اپنے رب کے سامنے رو رو کر اپنے جھوٹ اور نادانی کی معافی مانگی تھی۔ اس کی یہ سچی ندامت، اس کے آنسو اور اس کی بے پناہ تڑپ زوار شاہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ٹیرس کے دروازے کے پاس کھڑا زوار شاہ پچھلے 10 منٹ سے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زوار جانتا تھا کہ اس کا دل میشا سے حد درجہ محبت کرتا ہے۔ اس نے میشا کی نادانی پر تکلیف ضرور سہی تھی، اس کا غرور اور مان ضرور زخمی ہوا تھا، لیکن اب اس تکلیف کی سزا خود کو
اور اپنی محبت کو مزید دینا زوار کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت، عزت اور پچھتاوا دیکھ لیا تھا۔ زوار نے گہری اور پرسکون سانس لی۔ اس کے چہرے کی تمام تلخی اور صد مہری کافور ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک انتہائی نرم، شفیق اور محبت بھرے تاثر نے لے لی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا میشا کی طرف بڑھا۔ اس کے بوٹوں کی آہٹ پر میشا نے چونک کر اپنا رخ موڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی اور نظریں جھکا لیتی، زوار اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ زوار نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے میشا کی ٹھوڑی کو انتہائی نزاکت سے تھاما اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میشا نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے زوار کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، لیکن آج ان آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ حقارت، اور نہ ہی وہ سرد بے تعلقی۔ ہاں، صرف اور صرف بے پناہ محبت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ زوار نے اپنے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے میشا کے گال پر بہتے ہوئے گرم آنسو کو انتہائی پیار سے صاف کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا جیسے کوئی تتلی کے پروں کو چھو رہا ہو۔ بس میشا، اب اور ایک آنسو بھی نہیں۔ میشا کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس کا جسم سکتے کی حالت میں آ گیا۔ زوار، تم کب تک اس طرح روتی رہو گی؟ زوار نے اس کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں کے حصار میں لیتے ہوئے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری ان بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر زوار شاہ کے اندر کا ضبط کس طرح ریزہ ریزہ ہوتا ہے؟ میشا کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی زوار شاہ جو پچھلے کئی دنوں سے اس سے ایک لفظ بولنے کا روادار نہیں تھا، آج اتنی نرمی سے اس سے مخاطب تھا۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ میشا کی آواز روحان سی ہو گئی۔ زوار نے ایک ہلکی سی ٹھنڈی آہ بھری اور میشا کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے اسے ٹیرس پر بنے ہوئے خوبصورت لکڑی کے بینچ کی طرف لایا۔ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ ناراض تھا میشا، بہت ناراض تھا۔ زوار نے اس کے ہاتھوں پر اپنا دباؤ تھوڑا بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھا۔ لیکن تم سے زیادہ اپنے آپ سے ناراض تھا کہ میں اپنی محبت کو تمہیں سمجھا کیوں نہیں سکا۔ آپ کی محبت؟ میشا ششدر رہ گئی۔ زوار کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کا وہ راز کھولا جو اس نے مہینوں سے اپنے اندر چھپا کر رکھا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میشا کہ شاہ ولا کے وارث زوار شاہ سے اس کے دادا نے زبردستی یہ نکاح کروایا تھا؟ تم سمجھتی تھیں کہ میں نے محض ایک روایتی خاندانی حکم کی تعمیل میں تم سے شادی کی؟ میشا نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ میں یہی سمجھتی رہی ہوں زوار۔ مجھے لگا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ زوار نے نفی میں سر ہلا کر ایک دلکش قہقہا لگایا۔ نادان لڑکی، اگر میں نہ چاہتا تو اس پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو زوار شاہ سے اس کی مرضی کے خلاف ایک کاغذ پر دستخط کروا سکتا۔ یہ نکاح کسی کی مجبوری یا احسان نہیں تھا میشا، یہ میری ضد، میری پسند اور میری شدید ترین محبت کا نتیجہ تھا۔ میشا کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ وہ بالکل ششدر رہ گئی۔ زوار نے جاری رکھا، میں نے تمہیں 6 ماہ قبل ولیمے کی ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ تمہاری وہ بے ساختہ ہنسی، تمہاری وہ معصومیت اور تتلیوں جیسی بے فکری میرے سخت اور بیزار کن دل میں اتر گئی تھیں۔ میں نے خود دادا جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تمہارا ہاتھ مانگا تھا۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تھا کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی، اپنا نام اور اپنی روح کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ میشا کے ذہن میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جسے ایک روکھا اور مجبور شوہر سمجھتی رہی تھی، وہ تو اس کا ایسا عاشق تھا جو اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ زوار، مجھے اس سچ کا علم نہیں تھا، میشا نے تڑپ کر کہا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میں جانتا ہوں میشا، زوار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی شفقت سے کہا، مجھے تمہارے ڈانس کرنے سے یا تمہاری خوشی سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی تھی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تم نے میلاد کا مقدس نام استعمال کر کے مجھ سے اور اپنے گھر والوں سے سچ چھپایا۔ زوار کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی چمک آئی۔ تم زوار شاہ کی عزت ہو میشا، تم میری ناموس ہو۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول کر غیر مردوں کی محفل میں بے احتیاطی کرتی ہے تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتی، وہ اپنے شوہر کے اس مان کو توڑتی ہے جو اس نے دنیا کے سامنے قائم کیا ہوتا ہے۔
مجھے صدمہ اس بات کا تھا کہ میری بیوی نے خود اپنی اور میری عزت کی حفاظت نہیں کی۔ میشا کی آنکھوں سے پچھتاوے کا ایک اور قطرہ گرا، لیکن اس بار اس میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا احترام اور محبت تھی۔ مجھے معاف کر دیں زوار، میشا نے جھک کر زوار کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے اور روتے ہوئے بولی، میں قسم کھاتی ہوں میں زندگی میں کبھی آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، کبھی آپ کے مان پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں آپ کی عزت بن کر دکھاؤں گی۔ تمہارے اس سچے ندامت کے آنسوؤں نے اور تمہاری اس محبت نے میرے دل کے تمام زخم بھر دیے ہیں میشا، زوار نے مدھم اور پیار بھری آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے میری جان۔ میشا نے حیرت اور خوشی سے زوار کی طرف دیکھا۔ زوار نے مسکرا کر اپنے دونوں بازو کھول دیے۔ میشا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک ہی لمحے میں خود کو زوار کے کشادہ اور محفوظ سینے سے لگا دیا۔ زوار شاہ نے اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں اتنی سختی اور محبت سے بھینچ لیا جیسے وہ دنیا کی تمام بلاؤں کو اسے دور کر دینا چاہتا ہو۔ میشا نے اپنا چہرہ زوار کے سوٹ میں چھپا لیا۔ اسے زوار کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی جو اس کے اپنے نام کی گواہی دے رہی تھی۔ ٹیرس پر رات کی ملکہ نے خوشبو مزید گہری ہو چکی تھی اور آسمان کا چاند ان دونوں کی محبت پر مسکرا رہا تھا۔ تمام غلط فہمیاں، فاصلے اور دکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے اور زوار شاہ اور میشا کی زندگی میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون محبت بھرا نیا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں محبت، غلط فہمی، غرور، ندامت اور معافی، پانچویں جذبات کو متوازن انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ میشا کا کردار ابتدا میں جذباتی، نادان اور بے فکری کا شکار دکھایا گیا، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد اسی کردار نے سچی توبہ، عاجزی اور رشتے کو سنبھالنے کی خواہش سے خود کو بدل کر دکھایا، جو اس کی مضبوطی بن گئی۔ دوسری طرف زوار شاہ کا کردار صرف ایک سخت مزاج انسان نہیں بلکہ ایک ایسا شوہر بن کر سامنے آیا جس نے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جانا گوارا کیا، اگرچہ اس کے زخمی اعتماد کو بھرنے میں وقت لگا۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محبت اسی وقت خوبصورت رہتی ہے جب اس کے ساتھ اعتماد، سچائی، احترام اور بہتر گفتگو بھی موجود ہو، کیونکہ خاموشیاں اور غلط فہمیاں اکثر ایسے فاصلے پیدا کر دیتی ہیں جنہیں صرف محبت بھی آسانی سے نہیں مٹا سکتی۔ شہریار جیسے کردار یہ سبق دیتے ہیں کہ کسی کی نجی زندگی کو تماشا بنانا صرف اخلاقی نہیں بلکہ قانونی جرم بھی ہے، جبکہ حاکم شاہ کا کردار مشکل حالات میں خاندان کو سنبھالنے والی دانش مندی کی علامت نظر آتا ہے۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ ایک جھوٹ کئی سچائیوں کو زخمی کر دیتا ہے، جبکہ ایک سچی معافی اور خلوص سے کی گئی اصلاح ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ زندگی دے سکتی ہے۔ ہر رشتے کی بنیاد صرف محبت نہیں بلکہ اعتماد، دیانت، باہمی احترام اور ایک دوسرے کے احساسات کی قدر ہوتی ہے، اور جب انسان اپنی غلطی تسلیم کر کے خود کو بدلنے کا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے تو یہی تبدیلی اس کی سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔